नाज़रीन करام, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन करام, काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे एक गुफ्तगू जो है वो मौज़ूए बहस है। जी नाज़रीन करام, मैं ये जो हमारे एक इस्लामी स्कॉलर हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी साहब, उन्होंने कुछ बातें जो हैं वो इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से कुछ मुतनाज़ा बातें कह लें, वो उन्होंने फरमाई है अपनी एक गुफ्तगू में, जिसमें उन्होंने किसी एक सहाफ़ी को जो है वो अच्छा बताया है और इमरान रियाज़ खान साहब को जो है वो उन्होंने दूसरी तरफ जो है वो ये कहने की कोशिश की है कि उनको सहाफ़त जो है वो उनको नहीं आती और जो कुछ उनके साथ हुआ है वो उन्हीं के अमाल का नतीजा है। तो नाज़रीन किराम, इस बात पे काफ़ी लहदे हो रही है और बहुत सारे लोग जो हैं वो जो मैदान काफ़ी तपा हुआ लग रहा है सोशल मीडिया का। तो मैंने सोचा कि चलें इस पे कुछ गुज़ारिशात जो है वो मैं भी अर्ज़ कर देता हूँ। नाज़रीन किराम, पहली बात तो ये है कि मैं अब फ़र्ज़ करें मैं सहाफ़त के मैदान में अगर मैं तालिब इल्म समझता हूँ अपने आप को और हूँ भी तालिब इल्म, तो मुझे अपने इस मैदान से बाहर निकल के चौके और छक्के मारने की ज़रूरत नहीं है। यानी एक मौजू है, उस पे मेरा जो है वो ग्रिप नहीं है, मुझे उसका पता नहीं है, मुझे उस पे मलका हासिल नहीं है, तो मुझे उस पे गुफ्तगू ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। हाँ, आम तौर पे अगर आप कोई बात अगर कह देते हैं तो वो आपकी अपनी स्वाबदीद पे मुनहसर है। बाकी रही बात मिर्ज़ा साहब की, तो मैंने जहाँ तक इनको देखा है थोड़ा सा यानी मैं अब एक तनकीदी जायज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्होंने हमें खुद एक मौका दिया है तनकीद के हवाले से बात करने का, तो मैं थोड़ा सा इनका एक तनकीदी जायज़ा आपके सामने पेश कर देता हूँ। मिर्ज़ा साहब जो हैं वो कुछ चंद एक स्टूडेंट्स को जो है वो सामने बिठा के एक कैमरा रख के और फिर ये शुरू हो जाते हैं, यानी अपने मुखालिफिन को रगेदना, और ख़ास तौर पे उन मुखालिफिन को कि जो फ़िरक़ावारियत यानी फैलाने का जो इनकी जो ये बातें होती हैं, फिर वो फ़िरक़ावारियत फैलाने का बाइस भी बनती है। ख़ास तौर पे ये बरेलवी हज़रात के पीछे जो है ये काफ़ी पड़े होते हैं। इनकी अक्सर वीडियोज़ आप देखें, ये बाबों के ख़िलाफ़ बोलते हैं और मज़ारात के ख़िलाफ़, और फिर यानी काफ़ी सारी वो चीज़ें, यानी इनका अपना एक नुक्ता नज़र हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है मैं इनकी बातों से एग्री भी करता हूँ, हो सकता है मैं डिसएग्री करता हूँ उनकी बातों से। लेकिन कहने का मकसद नाज़रीन काम ये है कि इस्लाम का एक ऐसा जो सो कॉल्ड मुफक्किर जिसे कह लें, यानी अपने आप को इस्लाम का एक बड़ा अहले इल्म कहता है ये शख्स ख़ास तौर पे, और फिर उस पे जो है फ़ख्र करना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी बड़बोलापन, ये सारी बातें यानी बड़े तल्ख़ अल्फ़ाज़ हैं, लेकिन ये सारी बातें जो है वो मिर्ज़ा साहब में बदरजाए उत्तम पाई जाती हैं। अब इस्लाम हमें किस चीज़ की दावत देता है? इस्लाम हमें दावत फ़िक्र भी देता है, यानी इस्लाम दीन मज़हब के अलावा दीन भी है। तो दीन जो है वो हमें पूरी जो ज़िंदगी गुज़ारने का जो तरीक़ाकार है वो भी हमें बता रहा होता है। अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया है, यानी मफ़हूम में बयान कर देता हूँ कि जो गैर मुस्लिम हैं या जो इनकार कर रहे हैं यानी दीन इस्लाम का और अल्लाह की वहदानियत का भी जो इनकार कर रहे हैं, उनको बुलाने का भी एक तरीक़ा-ए-कार बताया गया है इस्लाम में। यानी कुरान में एक जगह फ़रमाया गया कि उनको उनके दरमियान और मुसलमानों को ये कहा गया है कि आपके और काफ़िरों के दरमियान कुछ कॉमन टर्म्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप दोनों मुत्तफ़िक हैं। आप बजाय इख्तिलाफ़ात को हवा देने के या बजाय इख्तिलाफ़ी बातें निकालने के या उनमें कीड़े निकालने के बजाय आप जो है वो कॉमन टर्म्स पे बात कर सकते हैं, यानी आप में और उनमें की चीज़ें इकट्ठी हैं जिन पे आप दोनों इत्तेफ़ाक करते हैं। यानी जैसे मैं आपको अगर मिसाल दूँ, तो यहूद व नसारा और मुसलमानों के दरमियान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन पे इत्तेफ़ाक किया जाता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह को दोनों लोग मानते हैं, दोनों मज़ाहिब मानते हैं, यानी इस्लाम में भी अल्लाह की वहदानियत पे जो है वो
یقین کیا جاتا ہے اور یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ دونوں مذاہب جو ہیں، ان میں اللہ جو ہے وہ ہم دونوں میں کامن ہے۔ تو ہم اللہ پہ بات کریں گے، اگر فرض کریں یہود و نصارہ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں تو اللہ پہ بات کریں گے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم ان کی اور جو اختلافی مسائل ہیں ہم میں اور ان میں، مثلا وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہمیں اس پہ سخت اختلاف ہے اس بات پہ، تو فار دا ٹائم بینگ ہم اس اختلاف کو سائڈ پہ رکھ کر اللہ کی وحدانیت پہ جو ہے ان سے بات کریں۔ یہ اور قرآن کا بھی ہمیں یہی کہنا ہے کہ جی آپ جھگڑا کرنے کے بجائے آپ کامن ٹرمز پہ بات کریں۔ تو اب مرزا صاحب جو ہیں وہ اس قرآن کی آیت کو چھوڑ کر بریلویوں کو بھی رگیدتے نظر آتے ہیں، ان کے بابوں کو بھی جناب وہ جو مرضی ہوتا ہے ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ یہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر جو ہے اور کئی مذاہب کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر ہر بات پہ جو ہے اپنی جو تائید طلب نظروں سے پھر یہ اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھتے ہیں، پھر بڑا فخر بھی کرتے ہیں اس بات پہ، اور ان کی گفتگو میں بھی کافی آپ کو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو گزشتہ ان کا جو بیان آیا ہے یہ بھی، یعنی ان کو میں تو یعنی میں تو معذور سمجھتا ہوں ان کو، یعنی ان پہ زیادہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ یعنی ایک آدمی جو ہے وہ ایک فوبیا کا شکار ہے، یعنی اپنی تعریف کا جو ہے وہ بھوکا کہہ لیں اسے آپ، یعنی اسٹوڈنٹس کے سامنے شیخیاں بگارنا، اور دیکھیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ بابے کو فلانا یہ کر دیا، ویڈیوز چلا کر پھر ان پہ ہنسنا، پھر ان پہ بات کرنا، یعنی دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر اپنے جو دلائل ہیں ان پہ جو ہے وہ بغلیں بجانا، خوش ہونا، یعنی یہ چیزیں تھوڑا سا یہ کسی اہل علم کو زیب نہیں دیتی۔ یعنی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی اگر آپ جسے کہتے ہیں تو وہ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو تو بہت بڑا ایک وائز اور بہت بڑا مسلح قرار دیں اور دوسروں کو جو ہے وہ آپ بیوقوف سمجھیں۔ اب یہ جو بابوں پہ جو یہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے کئی بات پہ آپ اتفاق کر سکتے ہیں، کئی بات پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ برصغیر میں جتنا بھی اسلام پھیلا ہے تو یہ ان بابوں کی وجہ سے یہ آیا ہے۔ گو کے بعد میں ان بابوں کے جو پیروکار ہیں انہوں نے کافی چیزیں جو ہیں وہ اس میں اپنی من گڑت بھی دین میں شامل کر دی ہے۔ تو ناظرین کرام، یکسر کسی کی خوبیاں جو ہیں وہ ختم کر کے اس کی خامیاں نکال کر باہر لانا، یعنی یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کی یہ جو عادت ہے ان کی، مرزا صاحب کی، اسی عادت سے مجبور ہو کر انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے اپنے موضوع سے ہٹ کر جو ہے وہ باہر نکلنے کی جب کوشش کی ہے تو پھر اس میں یہ مار کھا گئے ہیں۔ اب ان پہ جتنی بھی تنقید کی جا رہی ہے یعنی اس کا لب لباب یہ ہے کہ جی ان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، ان کو اپنی جو باؤنڈریز ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اب عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، یعنی پورا ملک اس پہ سراپا احتجاج تھا، یعنی عمران ریاض خان کے خیالات سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ان کے جو پولیٹیکل جو ان کی ایفیلیشن ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ بھی ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا ہے، جو کچھ ان کے ساتھ یعنی کیا آپ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ بالکل مار دیں گے؟ کیا یہ چیز جائز ہے؟ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کو 4-5 مہینے جو ہے وہ حبس بجا میں رکھا گیا، ان کو غائب کر دیا گیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اندھیرے کمروں میں مبینہ طور پر رکھا گیا۔ تو کیا ان چیزوں کو ہم جواز بنا لیں گے کہ عمران ریاض خان چونکہ ہمارے ہماری جو ایفیلیشن ہے، ہماری جو چیز ہے، یا جو ہمارے ذہن کے مطابق عمران خان صاحب اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو کیا اس کو ہم جواز دے دیں گے اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے؟ اس طرح ناظرین کام نہیں ہوتا۔ یعنی انٹلیکچوئل اور جو ہمارا یہ جو ڈس آنیسٹی کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں، یہ اصل میں ان کے دماغ میں ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ شخصیت پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اپنے آپ کو ہی پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جو ہم بات کر رہے ہیں وہی بات صحیح ہے، باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ساری باتیں غلط ہیں۔ تو انہوں نے سید طلعت حسین صاحب کے والے سے بھی کچھ یعنی ارشادات فرمائے،
اب مزے کی بات یہ ہے کہ چلیں یہ کو ایک تقابلی جائزہ اگر پیش نہ کرتے تو پھر بھی یہ بچ جاتے، لیکن انہوں نے تقابلی جائزہ پیش کیا اور ایسے آدمی کا تقابلی جائزہ پیش کر دیا کہ جس آدمی کا جو ہے وہ ہر چیز جو ہے اس کی ویڈیوز، اس کی جو ٹاک شوز ہیں، جو اس کے جو چیزیں ہیں، وہ اس کی شخصیت جو ہے وہ خود ایک متنازع شخصیت ہے۔ اب اس کو جو بھی جو ہے انہوں نے موضوع گفتگو بنا ڈالا، یعنی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، یعنی آپ پورے ملک میں جو ہے وہ انہوں نے ایک نئی بحث شیئر کر رکھی تھی۔ آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوا ہے، یعنی ظلم اگر دشمن کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اس کو بھی آپ جسٹیفائی کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ جی اس کو ابو الوطنی کا جو ہے وہ کتا کاٹ گیا تھا اور ایسا تو ہوتا ہے، ایسا تو ہوگا۔ یعنی آپ کون ہوتے ہیں یعنی یہ فیصلہ کرنے والے کہ اگر آپ فرض کریں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر ایک سٹانس پہ کھڑا ہے اور اس نے نہ کوئی پریس کانفرنس کی ہے واپسی پہ، نہ کوئی اس نے اپنے جو بھی خیالات تھے اس کے، وہ آج بھی ان پہ سٹینڈ کرتا ہے، تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، اور طلعت حسین جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ غوث ہے پورے ملک کا، صحافت کی دنیا کا؟ تو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ یعنی آپ اب اس کے پیچھے جو کئی چیزیں جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ مختلف جو بولیاں جو ہیں وہ بولی جا رہی ہیں کہ جی مرزا صاحب کو فلاں طرف سے یہ لفافہ مل گیا، اور ہاں باقی تو آپ کو سوشل میڈیا کا اندازہ ہی ہے کہ وہ کس کس طرف چیزیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو اس سے پہلے جو ہے اس گفتگو سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جب یعنی ایک عالم اور ایک جاہل کا جو فرق ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ منہ جب تک بند رہتا ہے تو آپ عالم ہیں، اور جو ہی آپ کا منہ کھلتا ہے تو پھر آپ کو سامنے والا آپ کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے کہ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں، یا آپ کا جو منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ چیزیں ڈیسیژن میکر ہوتی ہیں آپ کے عالم اور جاہل ہونے میں۔ تو اس لیے ناظرین کرام وہ کہتے ہیں، جو سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے تولو پھر بولو۔ مرزا صاحب کی اپنی رائے ہے، اس رائے پہ جو ہے وہ ہم مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، مرزا صاحب کی بات پہ ہم تنقید کر رہے ہیں، لیکن اس بات پہ جو ہے وہ مرزا صاحب کا کوئی یعنی ساتھ نہیں دے سکتا کہ جی ایک آدمی جو ہے وہ چاہے کتنا غلط بھی ہے، اس کے خیالات بہت غلط ہیں، کیا اس کو مارنا جو ہے، کیا اس کو جو ہے وہ اس کے الفاظ چھین لینے، کیا اس کی جو ہے گفتگو جو ہے وہ چھین لی جائے تو پھر ٹھیک ہے؟ تو کیا اس عمل کو ہم جو ہے وہ آگ و جانب سمجھیں گے؟ میرا تو خیال ہے یہ نہیں ہوگا اس طرح۔ اور دوسری چیز جو یہ ہے کہ اختلافات بھی کریں، اور جیسا قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ کامن ٹرمز پہ بات کریں، یعنی آپ کے دشمن میں اور آپ میں جو کامن چیزیں ہیں آپ ان پہ بات کریں، بجائے اس کی کہ آپ اختلافات کو ہوا دیں اور بریلویوں پہ اور جناب کی مکتبہ فکر پہ جو ہے یہ بالکل فری یعنی کھلی چھوٹ کے ساتھ یہ مرزا صاحب جو ہے یہ بولتے ہیں، وہ بلا تکان بولتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بین المذاہب و ہم آہنگی جو الفاظ یہ جو بنائے گئے ہیں تو ان کی بھی سراسر دھجیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس امت کو اس وقت جوڑنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ جو ہے اختلافات کو ابھارتے رہیں، اور جناب کبھی غوث اعظم پہ تنقید ہے، کبھی الیاس قادری پہ تنقید ہے، کبھی جناب بابوں پہ تنقید ہے، کبھی کس پہ تنقید ہے۔ آپ پیار سے سمجھائیں گے لوگوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پیار اور محبت ہے، یعنی آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی جو تبلیغ کی دین کی، تو قرآن نے جب کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کامن ٹرمز پہ بات کریں گے، یعنی آپ اختلافی مسائل پہ بات کر ہی نہیں سکتے، اگر کریں گے بھی تو ان کو پیار سے سمجھائیں گے، کوئی ایسا طریقہ کار اڈاپٹ کریں گے کہ آپ کے عمل سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے ایک تحریک ملے اور آپ کے راستے کی طرف وہ جو ہے وہ راغب ہو، نہ یہ ہو کہ آپ ایک طوفان بدتمیزی پورے ملک میں آپ نے برپا کی ہوئی ہو اور اپنے آپ کو آپ مبلغ اور وائز کہہ رہے ہوں۔ کئی اور جو ہے لوگ، جو انٹلیکچوئل لوگ آپ دیکھ لیں، جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑی جناب جنہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد کو دیکھ لیں آپ، پھر
جاوید احمد غامدی صاحب کو دیکھ لیں، باقی لوگ جو ہیں، یعنی جتنا بڑا کوئی عالم ہوگا اتنا ہی وہ خاموش ہوگا، اتنا ہی وہ جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا. وہ ایک شعر میں وہ بڑے مزے کا میری اس ساری بات کی ترجمانی کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.